नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम मरदा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व ऐदियकुम मिन्हु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दर्स में हमने निफास के मुताल्लिक़ चंद मसाइल ज़िक्र किए थे। इंशाअल्लाह ताला आज हम तयम्मुम के मसाइल पढ़ेंगे। जिस तरह वज़ू एक पाकी हासिल करने का तरीक़ा है, गुस्ल एक पाकी हासिल करने का तरीक़ा शरीयत ने हमें बतलाया है, ठीक उसी तरह तयम्मुम भी एक तरह का पाकी हासिल करने का तरीक़ा है जिसे हमें शरीयत ने सिखाया है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वज़ू जो है वाटर वाला एब्ल्यूशन है और तयम्मुम ड्राई एब्ल्यूशन है। ठीक है, तो तयम्मुम कहते किसे हैं और इसके सबूत की दलील क्या है, ये कब जायज़ होता है और इसके जायज़ होने के असबाब क्या क्या होते हैं, किन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ है, किन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ नहीं, तरीक़ा क्या है, उसके फ़राइज़ क्या हैं और तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है। ये तफ़सीलवार इंशाअल्लाह ताला हम इसके मसाइल लेंगे। तो सबसे पहले इस तयम्मुम की फ़जीलत पर एक हदीस सुन लें कि जिसके रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 उमूर ऐसे हैं, 5 बातें ऐसी हैं जो मुझसे क़ब्ल किसी को नहीं दिए गए, और इनमें से एक बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा फ़अय्यमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु सलातु फलयुसल्ली। यानी मेरे लिए पूरी ज़मीन को सजदा गाह और पाक करने वाली बना दिया गया, चुनांचा मेरी उम्मत में से जो भी शख्स नमाज का वक्त पाए तो उसे चाहिए कि पाक ज़मीन पर जहाँ चाहे नमाज अदा कर ले। अब याद रखना कि हर अंबिया की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। तयम्मुम ये इस उम्मत की खुसूसियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ और सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हमें ये नेमत अता फ़रमाई है। पिछले उम्मतों में अहकाम बड़े सख्त हुआ करते थे और जैसे कि इबादत के लिए जगहें मखसूस थी, जो मखसूस इबादत गाह होती है, जैसे कि यहूद के लिए, नसारा के लिए, वो अपनी इबादत गाहों में ही अपनी नमाज अदा कर सकते थे। इसके अलावा घर में वगैरह उनकी इबादत नहीं कर सकते थे। लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ताला ने नेमत अता फ़रमाई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी खातिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या किया, पूरी रोए ज़मीन को मस्जिद भी बना दिया और पाक करने वाली भी बना दिया। यानी मेरा उम्मती जहाँ चाहे नमाज पढ़ सकता है, कोई भी पाक जगह मिले, रास्ते में हो, घर में हो, कहीं और मकाम पे हो, गार्डन में हो, मैदान में हो, रेगिस्तान में हो, साहिल समंदर पर हो, कहीं भी हो, नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। मखसूस मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं भी जमात हो रही है वो पढ़ सकता है। उसी तरह ये फरमाया कि ये पाक करने वाली भी है, यानी मिट्टी को पाक करने वाली बनाया। हमारे जहन में क्या होता है कि मिट्टी लग जाए तो कपड़े गंदे समझे जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने पाकी हासिल करने का एक ज़रिया तयम्मुम को बनाया और ये उम्मत पर आसानी के लिए है। तो तयम्मुम कहते किसे हैं? तयम्मुम मिट्टी से पाकी हासिल करने की नीयत के साथ चेहरे और दोनों हाथों को कोहनियों समेत मसह करने को तयम्मुम कहते हैं। ठीक है, कितनी बातें कि नीयत हो पाकी हासिल करने की और मिट्टी से हो, दूसरा चेहरा और हाथ दोनों पर क्या किया जाए, मसह किया जाए, कोहनियाँ भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इसे हम तयम्मुम कहते हैं। इसके सबूत पर वही दलील है जो मैंने सूरह माइदा की आयत नंबर 6 आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और ऐ लोगो, अगर तुम मरीज़ या हालत सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर आए या तुमने अपनी अज़वाज से जिस्मानी ताल्लुक़ क़ायम किया, फ़िज़िकल रिलेशन इंटरकोर्स हुआ हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, बस तुम इससे अपने चेहरों और कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में ये बतलाया कि तयम्मुम कब किया जा सकता है। याद रखना, तयम्मुम गुस्ल का खलीफा है, उसका नाइब है। यानी
کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو صرف وضو کر لے گا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے غسل کرنا پڑے گا، لیکن اگر تیمم کر لے گا تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو تیمم ریپلیسمنٹ ہے غسل کا، تو یہ وضو سے بڑی پاکی کا طریقہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیں یہ تیمم جو ہے وضو کا بھی ریپلیسمنٹ ہے، غسل کا بھی ریپلیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کوئی سفر میں ہو، مریض ہو، یا قضائے حاجت سے فارغ ہوا، یا بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہو، عموماً اس حالت میں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو تم تیمم کر سکتے ہو، اور دو فرائض کا آیت میں ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا اپنے چہرے کا مسح کرنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کیا کرنا، اس کا مسح کرنا۔ بس تیمم میں بس یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں، یعنی ہم چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں۔ تیمم میں بس 2 ہی چیزیں ہیں، چہرے کا مسح، ہاتھ کا مسح، ختم، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے سنن الکبریٰ بیہقی شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک کچھ دیہات یعنی ولیجز سے تعلق رکھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان ریگستانوں یعنی ڈیزرٹ کے علاقوں میں ہوتے ہیں، ان علاقوں سے سفر کرتے ہیں، اس حالت میں ہوتے ہیں کہ پانی پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی پانی وغیرہ نہیں ہوتا، نہ ہی 3 یا 4 ماہ تک پانی دیکھ نہیں پاتے، یعنی پینے کے پانی کے علاوہ انہیں غسل کرنے، وضو وغیرہ کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا، ریگستانی علاقوں میں سفر کرتے تھے۔ حالانکہ ہم نفاس یا حائضہ اور حالت جنابت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی اگر خواتین سفر میں ہوتی ہیں تو حائضہ بھی ہوتی ہیں، اور نفاس والی بھی خواتین ہوتی ہیں، اور جنبی شخص بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد۔ تو ہم کیا کریں، یعنی ان حالتوں میں ہم مبتلا ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالعرض، تم زمین کو لازم پکڑو، یعنی کہ جب تم پانی نہ پا سکو تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اب تیمم کے جائز ہونے کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، پانی ہی موجود نہ ہو، پانی اویلیبل ہے ہی نہیں، یا پھر دوسری صورت کہ پانی موجود تو ہے لیکن وضو اور غسل کے لیے کافی نہیں ہو، جیسے کہ صرف 1 گلاس پانی موجود ہے، اب نہ اس سے غسل ہو سکتا ہے نہ وضو ہو سکتا ہے، پانی تو ہے لیکن آپ اس حالت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پھر پانی موجود تو ہے لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو، یعنی آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، آپ میں ایبیلٹی نہیں ہے اس کو یوز کرنے کی، جیسے کہ بہت سخت بیمار ہو یا جسے پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہوتی ہو۔ اسی طرح پانی زیادہ ہو اور استعمال پر قدرت بھی ہو لیکن استعمال کرنے پر طہارت باقی نہ رہتی ہو، جیسے کہ پانی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جانا، یا پھر کافی پانی کے استعمال پر قدرت ہو اور لیکن غسل یا وضو میں مشغول ہونے کی صورت میں عبادت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی ایسی نمازیں جن کی قضا نہیں ہوتی عموماً، جیسے کہ عید کی نماز ہو گئی اور جنازے کی نماز ہو گئی، اب اگر وضو کرنے جائے گا تو یہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، بعد میں قضا بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا شخص بھی تیمم کر سکتا ہے اگرچہ کہ پانی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی موجود بھی ہوتا ہے، استعمال پر قدرت بھی ہوتی ہے لیکن اسے ایکسیس نہیں کر سکتا، جیسے کہ کنویں میں پانی ہے، ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے، یا ہاؤس وغیرہ میں پانی بالکل نیچے گہرا ہے، آپ کے پاس کوئی بالٹی بھی نہیں ہے اور مشین وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ پانی نکال سکیں، تو آپ پانی ایکسیس نہیں کر پاتے، یہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پانی لانے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، مثال کے طور پر بالکل لاک ڈاؤن ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، باہر نکلیں گے تو گولی مار دیں گے، ٹھیک ہے، گھروں میں لوگ بند ہیں، اب پانی لینے جا نہیں سکتے، تو یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے۔ یا پھر بالکل دیہات، گاؤں، جنگل وغیرہ کے علاقے میں لوگ رہتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اسٹریٹ لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی، اگر باہر نکلیں گے تو سانپ کے کاٹ لینے اور شیر کے کھا لینے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس صورت میں بھی جان کا خطرہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند صورتیں ہیں۔ اب تیمم کے جائز ہونے والے 13 اسباب کا ذکر کیا جائے گا، یعنی کاؤزز کو بتلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تفصیلات، ایسی بیماری کے جس کے بارے میں یقین ہو کہ اگر وضو یا غسل کیا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے، چنانچہ بیماری میں ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہے، گرم پانی نقصان نہیں دیتا۔ اگر آپ کے پاس گیزر وغیرہ ہے یا گیس وغیرہ ہے، آپ پانی گرم کر کے وضو کر سکتے ہیں تو آپ کو گرم کر کے استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں عذر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آدمی جو ہے
نہ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتا ہے نہ گرم پانی استعمال کر سکتا ہے، بالکل جیسے کہ باڈی کے اوپر ریشز آئے ہوئے، زخم آئے ہوئے ہیں یا اور بھی دوسری بیماری ہے، چیچک وغیرہ نکلی ہوئی ہے، اسمال پاکس آتے ہیں نا، تو پانی استعمال نہیں کر سکتے ایسی صورت میں، تو آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سر پر پانی ڈالنے سے شدید نقصان کا اندیشہ ہے تو گلے سے نہائے۔ غسل فرض ہو گیا، آپ نہا نہیں سکتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے بھائی سر پر آپ پانی نہ ڈالیں، جیسے کہ آنکھ کا آپریشن ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سر پر پانی نہیں ڈالنا، کھجانا نہیں، کنگھی نہیں کرنا، یہ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ نسیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں آنکھ کی، تو منع کرتا ہے ڈاکٹر۔ ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ گلے سے غسل کریں گے، ٹھیک ہے، اور گیلے ہاتھ سے آپ مسح کر لیں، تو یہ بھی درست ہے اس طرح۔ لیکن اگر غسل کرنا بھی ناممکن ہوگا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یاد رکھنا کہ بیماری کے تعلق سے جو میں نے بتلایا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ یقین آپ کو ہو کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا یا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا تو میرا کوئی باڈی پارٹ ڈیمیج ہو جائے گا۔ اب یقین حاصل کیسے ہوگا؟ کوئی ماہر ڈاکٹر، کوئی مسلمان متقی ماہر ڈاکٹر آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی آپ اس طرح پانی استعمال نہ کریں ورنہ آپ کی صحت کو بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات تو مسلم ڈاکٹر نہیں اویلیبل نہیں ہوتے دوسرے کنٹریز میں، اگر آپ ہیں تو پھر کیا کوئی نان مسلم ڈاکٹر ہے لیکن اس کی بات پر اگر آپ کو اعتماد آ رہا ہے تو پھر آپ اس کی بات پر بھی اعتماد کر کے یہ کر سکتے ہیں، پانی سے رک سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کا اپنا پاسٹ ایکسپیرینس ہے لائف میں، آپ کے ساتھ پہلے ایسا ہوا تھا کہ آپ بیمار پڑے تھے، سخت ٹائیفائڈ وغیرہ ہو گیا تھا، آپ نے وضو کر لیا، بیماری اور شدید بڑھ گئی اور دیر سے ٹھیک ہو گئی، تو آپ کو اپنا پاسٹ ایکسپیرینس بھی پتہ ہے۔ اگر ایسا یہ ہے صورت ہے تو بھی آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں، اس سے بھی یقین حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صرف بیماری بڑھنے کا وہم ہو تو اس سے تیمم جائز نہیں۔ تھوڑی سی سردی بخار آ گئی، ہلکی سی ناک میں سے پانی جا رہا ہے، آپ بولیں گے نہیں پانی استعمال کروں گا تو بیماری بڑھ جائیں گے اور تیمم کر لیتا ہوں، تو اس طرح نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یقین ہونا چاہیے آپ کو واقعتاً۔ اسی طرح دوسرا سبب یہ ہے کہ وضو یا غسل کے لیے حرکت کرنا سخت تکلیف کا سبب بن رہا ہو، جیسے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور بعد میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ اٹھ کر وضو کرنے کے لیے جا بھی نہیں سکتا، ایسی حالت ہے تو تیمم کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے۔ یا پھر خود وضو نہ کر سکے، مثلا کسی کو فالج ہوا، پیرالیسس ہوا ہے، اس کے ہاتھ پھٹ گئے اور پانی ایسی جگہ ہے کہ وہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا موجود بھی نہیں ہے جو اس کو پانی لا کر دے یا وضو کرا دے، ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے مقام پر ہونا کہ جہاں وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے، نیز چاری طرف 1 میل تک پانی کی موجودگی کا علم نہ ہو، یعنی کہ آپ جو ہے آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا، اب آپ کو پانی تلاش کرنا واجب ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ گھر میں پانی ختم ہو گیا تو میں تیمم کر لوں گا، یوں نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پانی تلاش کرنا پڑے گا، آپ کو گھر کے چاروں ڈائریکشن میں 1 مائل تک آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی کہیں پڑوس میں مل سکتا ہے یا نل وغیرہ ہے یا کہیں اور سوسائٹی میں ٹینک وغیرہ ہے یا بور وغیرہ ہے، کہیں سے آپ پانی لے سکتے ہیں کیا۔ اگر پانی ایکسیس کر سکتے ہیں تو آپ کو پانی لے کر وضو کرنا پڑے گا، صرف تیمم نہیں کر سکتے۔ یا پھر کوئی آپ کو خبر دینے والا موجود ہی نہ ہو کہ بھئی یہاں پانی ہے کہ نہیں، انجان علاقے میں پانی کہاں ملتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی خبر دینے والا موجود نہیں ہے، پھر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا۔ اب اگر بعد میں کوئی شخص مل گیا اور اس نے بتایا نہیں پانی یہاں سے بہت دور ہے، مائل بھر تک آپ کو پانی نہیں ملے گا، آپ سفر میں ہیں اور دور راستے میں کہیں گاڑی خراب ہو گئی، اب آپ کو وضو کرنا ہے تو پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی اسٹاپ بھی نہیں ہے، ڈھابا وغیرہ بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ پھر تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے تیمم سے نماز پڑھی اور بعد میں کوئی بتانے والا مل گیا اور بتلایا کہ پانی بالکل قریب میں تھا، آپ لے سکتے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، تو آپ کی وہ نماز گئی، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پانی دور تھا، اس نے بتایا پانی دور ہے، تو پھر آپ کی نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اور ایک چیز کہ ہلاک کر دینے والی سخت سردی کا ہونا، سردی کے سلسلے میں شرط ہے کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا کبھی اندیشہ ہو تو بلینکٹ وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی میسر نہ ہو کہ جس سے نہانے کے بعد اوڑھ کر سردی کی تکلیف سے بچ سکیں، یا ہیٹر وغیرہ نہیں ہے یا گرم پانی آپ حاصل نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پھر پانی قریب تو ہے لیکن اسے کسی دشمن یا جانور کی جانب سے ہلاک کر دیے جانے کا خوف ہو، ٹھیک ہے،
یا پھر اکیلی انجان عورت ہے اور باہر ماحول بالکل خراب ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ اگر میں باہر چلی جاؤں گی تو لوگ جو ہیں اس کو بیڈ کیریکٹر کی تہمت وغیرہ لگائیں گے یا اس کی عزت جانے کا خوف ہے، تو پھر جو ہے وہ تیمم کر سکتی ہے ایسی صورت میں اگر وہ کوئی لانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح قیدی ہے، پرزنر ہے، جیل میں موجود ہے، وہاں کوئی وضو کروانے والا نہیں ہے اور پانی بھی اویلیبل نہیں ہے، تو بھی وہ تیمم کر کے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر آپ ہوائی جہاز میں ہوں، سفر کر رہے ہوں، واش روم میں اب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا، آپ جو ہے وضو کے لیے پانی حاصل نہیں کر سکتے، پلین وغیرہ میں ہو، تو اگر آپ کے پاس کوئی پتھر وغیرہ ہے آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے تو بہت بہتر، تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں، پلین میں ہی بیٹھے بیٹھے چیئر پر نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ جنگل، ڈیزرٹ، صحرا وغیرہ میں ہوں یا پھر کنواں ہو، رسی وغیرہ نہیں ہے کہ پانی نکال سکیں تو آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پھر پیاس کا شدید اندیشہ ہو، یعنی پانی موجود ہے، صرف اتنا ہے کہ پینے کے لیے ہے، مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ ایک بسلیری کی بوٹل ہے، اب وہ پانی جو ہے اگر آپ وضو کر لیں گے تو پی نہیں سکتے، پی لیا تو وضو نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ آپ وہ بوٹل رکھیں گے پینے کے لیے اور تیمم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر پانی جو ہے اویلیبل تو ہے لیکن بہت مہنگا بک رہا ہے، آپ خرید نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتے، لیکن اگر آپ خرید کر پانی استعمال کر کے وضو یا غسل کر سکتے ہیں تو پانی خریدنا پڑے گا، یعنی کہ ریزنیبل ریٹس میں اگر آپ کو پانی مل رہا ہے، یا چاہے آپ ٹینکر منگا لیں یا پھر بیرلز وغیرہ کہیں سے منگا سکتے ہیں، اگر ریزنیبل ریٹ میں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں یہ سخت پریشانی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے بہت زیادہ مہنگا پانی بک رہا ہے، شارٹیج ہو گیا ہے، 10 دن تک پانی نہیں آ رہا کارپوریشن وغیرہ کا، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ اگر پانی تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ سفر میں ہیں، آپ کی پلین چھوٹ جائے گا یا ٹرین چھوٹ جائے گی یا بس چھوٹ جائے گی، اگر شدید اندیشہ ہے ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ٹرین چھوٹنے کو ہے، ٹرین میں تو ویسے پانی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں، تیمم نہیں کریں۔ پلین میں پانی نہیں ہوتا ہے، بس میں ٹریول کرتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا ہے، تو آپ تیمم کر کے بس میں بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں ہیں آپ، عید کی نماز ہے، اور اگر آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو تب تک آپ کی عید کی نماز چھوٹ جائے گی، تو آپ فوراً جو ہے تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہاں کی عید کی نماز چھوٹ گئی تو دوسری مسجد میں یا کہیں اور مجھے عید کی نماز مل سکتی ہے، تو اب آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ وضو کریں گے، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں اور اویلیبل نہیں ہو سکتی عید کی نماز تو فوراً تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جنازے کی نماز ہے، کھڑا ہو گیا جنازہ، نماز پڑھانے والے ہیں، اب ولی کے علاوہ کوئی شخص ہے، ولی یعنی میت کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ لوگ وضو کرنے تک لوگ رکتے ہیں نماز کے لیے، یعنی اگر باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا وضو کر کے آ رہا ہے تو کوئی جنازہ نہیں پڑھاتا ہے، رکتا ہے، تو اگر میت کے قریبی رشتہ دار ہے تو وہ چاہے کہ وہ وضو کر کے آئے اور نماز میں شامل ہو، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی جنازے کی نماز کو رکاتا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک تکبیر بھی آپ کو مل سکتی ہے وضو کر کے آنے کے بعد تو آپ وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک تکبیر بھی نہیں ملے گی، میری نماز جنازہ چلی جائے گی، فوراً تیمم کر کے آپ نماز کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جب آپ پانی کی جگہ پانی نہ ہو یا پانی ایکسیس نہیں کر سکتے ہو تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے اس امت پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید تیمم کے مسائل ہیں کہ تیمم کر کے عذر کے سبب تیمم کے ساتھ نماز پڑھ گئی تو اس کو ریپیٹ کرنے کے کیا مسائل ہوتے ہیں، اور پھر کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے، کس چیز سے ناجائز ہے، اور تیمم کیسے ٹوٹتا ہے وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے کے درس میں بتلائیں گے۔ البتہ تیمم کا آسان طریقہ دوبارہ میں ایک بار بتاتا ہوں کہ آپ نیت کر لیں کہ میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اور دونوں ہاتھوں کو یوں کشادہ کر لیں اور پاک مٹی پر یا ہر وہ چیز جو مٹی سے بنی ہوئی ہے جیسے کہ پتھر ہے، چونا ہے یا پھر ریت ہے یا ماربل ہے، تو آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ ماریں اور یوں انگلیوں کو ایسے جھٹکے، اس طرح نہیں جھٹکنا ہے، صرف یوں تھوڑی سی زیادہ مٹی لگ گئی تو ایسے جھٹکے
اور پھر چہرے کا مسح کریں، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک پورا، جس طرح وضو میں آپ چہرہ دھوتے ہیں ویسے چہرے کا پورا مسح کریں گے، اور پھر دوبارہ دوسرا ہاتھ ماریں گے مٹی کے اوپر، پھر جو ہے آپ داہنے ہاتھ کا پہلے مسح کریں گے کوہنیوں سمیت، ٹھیک ہے، پورا اچھی طرح سے، گھڑی ہوگی تو آپ نکالیں گے اس کو، یا پھر حرکت دے دیں نیچے سے، بینگل پہنے ہوئے ٹائٹ عورتوں نے تو بینگل کو حرکت دیں، یا ٹائٹ انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو بھی حرکت دیں اور اس کے نیچے مسح کریں۔ صرف انگوٹھی کے اوپر سے مسح کر لیا، بینگل کے اوپر سے مسح کر لیا تو مسح پورا نہیں ہوگا۔ جس طرح وضو میں ہم کرتے ہیں پورا ہاتھ دھوتے ہیں ویسے پورے ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے ایک کام کر لیا، بس آپ کا تیمم ہو گیا۔ آپ کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے تیمم کرنے کے لیے، 1 منٹ تو بہت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیمم کا آسان طریقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی مسائل اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔